बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील शेर अफजल मरवत, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं और थोड़ी ही अरसे में बड़ी पॉपुलरिटी उसने हासिल कर ली थी। वो शदीद बीमार हैं। उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड की है। इससे पहले कहा जा रहा था कि उसको जहर दिया गया है और वो जो है शदीद बीमार हैं। आज उन्होंने ख़ुद ही वजाहत कर दी है कि मैं जो है बीमार हूँ, मुझे पहले कोरोना हो गया था, उसके बाद मुझे मलेरिया हो गया, उसके बाद मेरे जो जिगर के टेस्ट हैं वो किए गए, मतलब हेपेटाइटिस वगैरह उन्होंने चेक किया। तो वो शदीद बीमार है। उनकी शक्ल भी जो थी आज बदली थी। ये आप वीडियो आप देख लें, 3 मिनट की वीडियो है, 2-3 मिनट की वीडियो। इसमें इसने अपना मुकम्मल वो बयान किया है कि लोग मेरे ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये एहतिजाज वगैरह से साइड पे हो गया है और मैं इन दिनों शदीद बीमार हूँ, और वो डिटेल इन्होंने बयान किया। ज़रा ये वीडियो देख लें आप। आज मुल्क 8 अक्टूबर 2024 को शाम ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मेरी सेहत के हवाले से सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही है और हालिया धरने और एहतजाजों में मेरी अदम शिरकत के हवाले से मेरी बीमारी को बहाने के तौर पे भी उजागर करने की कोशिश की गई। तो इस हवाले से मैं ज़रूरी समझता हूँ कि हक़ाइक़ अवाम के सामने रखूँ। मैंने हमेशा खान की रिहाई के लिए और पाकिस्तान में जमहूरियत और आईनी हुक्मरानी की बालादस्ती के लिए एहतजाज की अहमियत पर जोर दिया है, और मुझे शर्मिंदगी है आप सबसे कि मेरी सेहत ने ऐन उस वक्त इजाज़त नहीं दी जब वर्कर्स ने और पाकिस्तानियों ने हिम्मत बांधी, और खुदा की कसम पाकिस्तानियों की ये हिम्मत देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। 9 मई के बाद जिस तरह कौम को डराया गया था, ये डी चौक पे धरने में और लाहौर जलसे में और पिंडी के जलसे में जिस तरह अवाम ने जुर्रत का मुजाहरा किया, यही वो ख्वाब था जो मैंने देखा था। मैं आप सबको बताता चलूं कि इस्लामाबाद पुलिस ने जब गैर कानूनी तौर पर हमें अगवा किया, गिरफ्तार किया, 8 दिन इनकी तहवील में रहे और जब जमानत होकर रिहा हुए तो इसके अगले दिन से मुझे कोरोना ने टेक ओवर कर लिया। कोरोना से जब जान छूटी तो इन्फ्लुएंजा, और इन्फ्लुएंजा के बाद टाइफाइड वगैरह बहुत सारी बीमारियां जो हैं, इससे नकाहत भी हुई, वज़न भी कम हुआ, और लिवर फंक्शन टेस्ट जो हैं वो भी सही नहीं आया। वज़न भी मेरा जो है तकरीबन 10 किलो कम हुआ है। जहर खुरानी के हवाले से सोशल मीडिया पे बातें गर्दिश कर रही है। मैं इस हवाले से आप सबको बताता चलूं कि जो बीमारियां मुझे लायक हैं वो मैंने आप सबको बता दी, और इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है कि मुझे जहर दिया गया है। अगरचे मैंने अभी टेस्ट कराए हैं और भेजे हैं, लेकिन ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं मिले हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट और ये बीमारियां जो हैं, इन सब ने जो है मेरा हाल ख़राब किया है, और इन हालात में मुझे दुआओं की ज़रूरत है। मेरा आप सबसे वादा है, पूरे पाकिस्तानियों से वादा है, जिस दिन अल्लाह ने थोड़ी जान में जान डाली, इंशाल्लाह जिस तरह 9 मई के बाद किसी एक जलसे, जलूस और कन्वेंशन को मैंने मिस नहीं किया, इंशाल्लाह आप सबके आगे खड़ा हूँगा। अल्लाह करे कि इस कौम खान के लिए और पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए हम किसी काम आ सके। यह सादत होगी मेरे लिए। मुझे अपने दुआओं में याद कीजिएगा। तो शेर अफजल मरवत, आपने वीडियो देखी, वाकई बीमार हैं, शक्ल से भी लग रही हैं, उनका वज़न भी कम हो गया है और ऐसे लग रहा है कि वो शदीद बीमार हैं। जहर देने की उसने टेस्ट अपने किए हैं, उसने कह दिया है कि ऐसी कोई चीज़ है नहीं, मुझे ख़ुद मैं बीमार हूँ और मैंने टेस्ट अपने कराए हैं। इससे पहले मुझे कोरोना हो गया, फिर वो मलेरिया में मुब्तला हो गए, फिर वो जिगर के टेस्ट वगैरह किए गए, हेपेटाइटिस वगैरह के। तो बंदा शदीद बीमार है। और ये शेर अफजल मरवत जो है, ये एक पॉपुलर लीडर बन गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और जो हालिया मुजाहरे इसमें फील किया जा रहा था, लोग यही कह रहे थे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा और दीगर रहनुमा यही कह रहे थे कि ये जो है साइड पे हो गया है।
اور یہ مشکل کے ٹائم میں غائب ہے۔ آج اس نے وضاحت کر دی ہے کہ نہیں، ایسی کوئی بات ہے نہیں۔ ویسے یہ کراؤڈ پولر ہے شیر افضل مروت، ہم نے دیکھا اگر یہ احتجاج میں ہوتا تو یہ کافی لوگوں کو نکال پاتا ہے۔ یہ بس ایکوالٹی اس میں ہے، لوگوں کو اس کی ادائیں پسند آ گئی ہیں۔ شیر افضل مروت کو 8-10 دن کے لیے گرفتار بھی کیا گیا تھا قومی اسمبلی سے، اور وہ جو اس ٹائم پہ وہ گرفتاری ہوئی تھی، میرے خیال میں بڑے نازک ہیں، باتیں تو بڑی ڈٹھا کے کرتے ہیں، مگر وہ گرفتاری 8 دن کی گرفتاری ان کے لیے جو ہے اس میں اس کو کرونا بھی ہو گیا، بیماریاں بھی ہو گئی، کیونکہ سختی برداشت کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، بولنا آسان ہوتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، تحریک انصاف کا ایک پاپولر لیڈر ہے، کراؤڈ پولر ہے، کراؤڈ کو نکال سکتا ہے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر سازشیں کی گئی کہ یہ جنسوں کے ساتھ ملا ہوا آدمی ہے، کیونکہ یہ کسی بھی ٹائم عمران خان سے مل سکتا تھا۔ آسانی سے عمران خان سے ملنا، کراؤڈ کو نکالنا، لیڈروں کے خلاف باتیں کرنا، آپس میں اپنی کابینہ ممبران کے خلاف باتیں کرنا، تو اس سے اس کا امیج جو تھا بڑا خراب ہو گیا تھا۔ عمران خان نے اس کو پارٹی سے بھی تقریباً نکال دیا تھا، مگر پھر بیرسٹر گوہر اور 2-3 رہنماؤں کی، علی امین گنڈاپور اور ان رہنماؤں نے واپس ان کو پارٹی میں جگہ دی اور ان کو لے کے آئے، اور ان کو جیسے یہ پارٹی میں آئے ہیں اس کے بعد دوبارہ ان کی گرفتاری ہو گئی، اور اب یہ مسلسل بیمار ہیں۔ گزشتہ 1 ماہ سے ان کی بیماری چل رہی ہے، اور انہوں نے دعاؤں کی اپیل کی ہے عوام سے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میں جب بھی نکلے گا انشاءاللہ خان کے لیے، ان کے الفاظ ہیں انشاءاللہ کہ میں خان کے لیے جو ہے وہ کسی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا، اور جو مجھے فکر تھی کہ جس طرح 9 مئی میں ہمارے کارکنوں کو دبایا گیا، تو اس کے بعد ہمارے کارکن جو ہے وہ نکل نہیں رہے تھے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں نے دیکھا کہ یہ پنڈی، اسلام آباد میں، لاہور میں لوگ نکل آئے ہیں، تو میں جب ٹھیک ہوں گا تو میں ہر قسم کے خان کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ شیر افضل مروت کا ویڈیو بیان بھی آپ نے دیکھ لیا، اور وہ میں نے آپ کو بتا بھی دیا۔ بڑے عرصے سے غائب تھے، روپوش سے، ان کی شکل میں بھی بدلاوٹ آ گئی ہے، دیکھیں ذرا بدلہ لگ رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آئینی ترمیم سے صاف انکار تقریباً کر دیا ہے، کیونکہ ان کا ایک ہی اصرار ہے کہ کوئی زمین آسمان نہیں گر رہا، اس کو 25 اکتوبر کے بعد کر دیں، اور جو مسودہ JUI بنا رہی ہے اس پہ حکومت ان کے ساتھ اکٹھی نہیں ہو رہی، کیونکہ قائی صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کا کلیئر انسٹرکشن ہے کہ اس نے بتا دی ہے، اپنا مطلب حکومت کو بتا دی ہے کہ ہماری پارٹی میں جو ڈسکس ہوا ہے کہ ہم کسی بھی ادارے کے سربراہ کو اس کی ایکسٹینشن میں اس کے ساتھ نہیں ہے، اور نہ ہی آئینی عدالت جو بنا رہے ہیں اس میں کوئی ریٹائرڈ جج لگے گا۔ تو اور یہ ان کا جو مین زور ہے وہ یہی ہے کہ آپ قاضی فائد عیسیٰ کا انتظار کیوں کر رہے ہو کہ وہ جائے گا، اس کے درمیان ہم آئینی ترامیم کریں گے۔ آئینی ترامیم آپ 25 کے بعد کر لو۔ حکومت نے پورا پلان بنایا ہوا ہے کہ 20 سے 22 اکتوبر قاضی صاحب کی جانے سے ٹھیک 4-5 دن پہلے کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے آئینی ترمیم لے کے آئیں۔ آج مخصوص نشستوں پہ بھی اسپیکر کی نظر پڑی ہے، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب راضی نہیں ہوتے تو یہ قومی اسمبلی کی 23 نشستیں جو ہیں ان پہ کام کیا جائے گا، ان کو واپس مال غنیمت کی طرح تقسیم کیا جائے گا، اور ساتھ جو ہے سینٹ میں ان کو مشکلات آئیں گی۔ یہ 23 نشستیں تو یہ آپس میں بانٹ لیں گے اگر مولانا راضی نہیں ہوئے۔ لگ ایسا رہا کہ مولانا راضی نہیں ہو رہے، اس لیے اسپیکر نے بھی خط الیکشن کمیشن کے آگے سامنے کر دیا، اور کل جو ہے پتہ چل جائے گا کہ الیکشن کمیشن اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے، وہ ان مخصوص نشستوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں الیکشن کمیشن۔ مگر لگ یہی رہا ہے کہ الیکشن کمیشن ان کو وفاقی حکومت میں تقسیم کر دے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کی بی ٹیم ہے، ان کی ہدایات ساری ایک ہی ہیں، کیونکہ یہ ساری ڈوریں جو ہیں وہ ایک جگہ سے ہلائی جا رہی ہیں۔ اس وجہ سے یہی گمان کیا جا رہا ہے کہ یہ مخصوص نشستیں مال غنیمت کی طرح پاکستان تحریک انصاف کی نشستوں کو وفاقی حکومت اور ان کے اتحادیوں میں بانٹ دیا جائے گا، تاکہ قومی اسمبلی کا جو نمبر ہے وہ پورا کیا جا سکے، اور سینٹ میں پھر یہ کوشش کریں گے کہ بندوں کی خرید و فروخت کریں، اور جو آزاد ممبران ہیں ان کو لے کے آئیں، کیونکہ ان کے پاس 6-7 ممبران اس ٹائم پہ سینٹ میں کم پڑ رہے ہیں۔ اگر یہ 23 نشستیں لے لیتے ہیں تو ان کا فائدہ صرف قومی اسمبلی میں ہوگا، ان کو سینٹ میں ان کو تگدو کرنی پڑے گی۔ 5 ممبران کو یہ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ سینٹ میں 5-6 ممبران ان کے پاس کم ہیں، 6 ممبران۔ مولانا کے پاس 5 سینیٹر ہیں، مولانا دینے کو تیار نہیں ہے، تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا حکومت کے لیے، جو حکومت لگی ہوئی ہے کہ یہ جو ہے آئینی ترامیم ہم مولانا کے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ تیسری اہم خبر جو ہے وہ علی امین گنڈاپور نے آج پورا قصہ کر دیا کہ میں کس طرح رہا ہوا اللہ کے کلام کے سامنے، یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ سامنے پڑا ہوا ہے۔ اسمبلی میں ایک زبردست تقریر کی اور پورا واقعہ سنایا، اور اس میں 4-5 گواہان کو بھی ساتھ لے کے آئے
گواہن کا نام بھی لیا، جس میں ایک DPO بھی ہے، کہ میں نے ان کے گھر پہ ناشتہ کیا، اس ٹائم میں پہنچا تھا، راستے میں بارش تھی، وہ پورا واقعہ اس نے سنا دیا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ کے نام سارے یہاں پہ ہیں، اگر کوئی عمران خان سے غداری کرے تو اللہ اس کے خاندان کو تباہ کر دے۔ تو بڑے کھل کے اس نے دوبارہ تقریر کی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم دوبارہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، دوبارہ ہم جائیں گے، تیار رہو۔ اب ٹھیک ہے، زبردست، مگر یہ جو کارکن گرفتار ہوئے ہیں، یہ آپ ویڈیو میں ذرا دیکھیں کہ ان کارکنوں کے ساتھ PTI کارکنوں کو دہشت گرد کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اب ان بیچاروں کا کیا بنے گا، یہ ذرا دیکھ لیں ویڈیو میں۔ ناظرین جی، اپنی ویڈیو دیکھی، یہ تصاویر بھی ساتھ ہیں، یہ ویڈیو بھی ہیں۔ ان کو ایسے پولیس نے، پنجاب پولیس نے، اسلام آباد پولیس نے ٹریٹ کیا جیسے یہ کوئی دہشت گرد ہے۔ اندازہ لگائیں کہ ایک سیاسی جماعت کے سیاسی کارکنوں کو آپ اس انداز میں گرفتار کر رہے ہو تو سیاسی نفرتیں بڑھیں گی نا، ان کے خاندانوں پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ اور یہ علی امین گنڈاپور جو خود آ گئے، ٹھیک ہے، واپس آ گئے، کوئی کال نہیں دی، مگر یہ عوام کو بھی کال دے دینی چاہیے تھی نا کہ میں آ گیا ہوں، آپ بھی آ جائیں۔ آپ تو خود پتلی گلی سے نکل گئے، ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آپ کو ایجنسیوں نے نہیں پکڑا، آپ حساس اداروں کی تحویل میں نہیں تھے، مان لیا، آپ پتلی گلی سے تو نکلے ہیں نا۔ اب پتلی گلی سے تو عوام کو ادھر چھوڑ دیا، عوام کا تو کوئی اور لیڈر تھا نہیں، اعظم سواتی صاحب تھا، وہ بھی گرفتار ہے، وہ بھی 78 سال کا ایج ہے ان کی۔ تو یہ کارکنوں کو جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جس انداز میں ان بیچاروں کو ربڑ کی گولیاں لگی ہیں، آنسو شیل انہوں نے برداشت کیے ہیں، 4 دن تو وہ لگے رہے، ایک دن وہ سفر کرتے رہے، تو کتنی مشکلات انہوں نے جھیلی ہے، نہ ان کی نیند ہے، نہ ان کے باتھ روم کا انتظام تھا، نہ ان کے کھانے پینے کا انتظام تھا، ان کو ربڑ کی گولیاں انہوں نے کھائی، صرف کس لیے؟ عمران خان کے نام پہ نکلے تھے کہ عمران خان کو بچانا ہے، تو وہ اس لیے نکل آئے تھے کہ وفاق جو ہے وہ زیادتی کر رہی ہے، ہمارے لیڈر کو اندر کیا ہوا ہے، اس کا رہا کرو۔ تو جو عام عوام ہے وہ جلسوں میں جا کے پھر وہ ذلیل ہوتی ہے نا، اس میں کسی کے 2 بیٹے ہوتے ہیں، کسی کا 1 ہوتا ہے، کسی کے 3 ہوتے ہیں، تو وہ 1-2 بیٹوں کو وہ جلسوں میں چلے جاتے ہیں، پھر وہاں پہ وہ ربڑ کی گولیاں کھا لیتے ہیں، ان کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، ان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، یا وہ معذور ہو جاتے ہیں۔ بہت مشکل ہے والدین کو پھر یہ فیس کرنا۔ سیاسی اختلافات پاکستان میں اس حد تک چلے گئے ہیں کہ ہم کچھ بھی صبر نہیں کر رہے، اور جو سیاسی لیڈر ہیں وہ اپنے لوگوں کو لے کے جاتے ہیں وہاں پہ جلسوں کے لیے، اور جب جلسوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ خود پھر پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں اور وہاں پہ عوام کو مروانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب آج اسمبلی کے فلور پہ علی امین گنڈاپور نے کہہ دیا ہے کہ میں جو ہے اپنے عوام کے لیے جو میرے بندے گرفتار ہیں ہم اس کی لسٹیں بنا رہے ہیں، ہم نے اسلام آباد میں بھی کیا اور یہ وکیل بھی ان کے لیے رکھ رہے ہیں، آپ اس سے بیغم رہیں، جو تشدد ان پہ ہوگا تو اس کا بدلہ بھی لیں گے۔ بھائی تشدد کا بدلہ آپ کیسے لیں گے؟ ان بیچاروں نے تو 4 دن ضلالت، ایک تو مارچ کرتے رہے، پولیس سے لڑتے رہے، ان کا مقابلہ کرتے رہے، ابھی وہ گرفتار ہیں، ابھی ان کو اتنا مار پیٹا گیا کہ وہ سب کچھ بھول گئے۔ اب ان کا بدلہ آپ کیسے لوگے؟ ان بیچاروں کی جوانی تو تباہ ہو گئی۔ ایک بندے کو جس نے زندگی میں پولیس کی مار نہیں کھائی ہوتی، وہ پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے سیاسی تحریک میں، اس کو الٹا لٹا کے چتر مارے جاتے ہیں، اس کو ننگا کیا جاتا ہے، اس کو شارٹ دیے جاتے ہیں، اس کو 2-4 گھنٹے اس کے ہاتھ بندے ہوتے ہیں، اس کو لٹکایا ہوتا ہے، اس کو ٹانگے اوپر کر کے اس کے نال لگائے جاتے ہیں۔ بھئی یہ بہت مشکل کام ہے۔ وہ پھر زندگی میں وہ بندہ جو ہے وہ مینٹلی اپسیٹ ہوتا ہے، نفسیاتی بیمار ہو جاتا ہے، کیونکہ پولیس کا ٹارچر جو آپ قریب سے دیکھتے ہیں نا وہ بہت بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ ان معاملات میں تو پنجاب پولیس نے، اسلام آباد پولیس نے ان کی کھال ادھیڑ کے رکھ دی ہے۔ تو یہ جلسوں میں جو لوگ جاتے ہیں نوجوان، ٹھیک ہے آپ اپنے لیڈر کے لیے جا رہے ہو، مگر ساتھ اپنی زندگی کا خیال بھی رکھو یار، یہ آپ کے والدین آپ کے پیچھے ہیں، آپ کے بچے ہوں گے، آپ کی وائف ہوگی، آپ کی بہنیں ہوگی، تو وہ پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے اب ریکور کرنا۔ یہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے علی امین گنڈاپور بھاگ دوڑ کر لے گا، مگر وفاق میں تو وہ علی امین گنڈاپور کی نہیں چلتی۔
عدالتوں میں کیس لگیں گے, وہاں پہ ریمانڈ ہوں گے, 8-10 دن جیل میں ہوں گے, ہو سکتا ہے مہینہ جیل میں چلے جائیں, ہو سکتا ہے 5 مہینے کی جیل ہو جائے, ہو سکتا ہے 3 مہینوں میں نکل آئیں. تو یہ بیچارے جو ہے ٹھیک ہے لگے ہوئے ہیں خان کے لیے. بہت سی لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی تک کوئی مدد نہیں پہنچی اور ہمارے سے زیادتی کی گئی ہے اور یہ ہمیں اکسایا گیا تھا. پھر ایسی باتیں بھی سامنے آتی ہے نا. تو یہ نوجوان جو جا رہے ہیں مظاہرین میں, ان مظاہرین وہاں پہ تو استعمال ہو جاتے ہیں, مگر یہاں پہ ان کے لیڈر اگر چھپتے ہیں اس طرح, اگر لیڈر ساتھ مقابلہ کرتے ہیں تو پھر ورکر بھی لڑتا ہے. اگر لیڈر پتلی گلی سے نکل آتا ہے تو پھر ورکر بیچارے کو بھی چاہیے کہ وہ بھی پتلی گلی سے نکل آئے لڑنے کے لیے. ان بیچاروں کو چھوڑ کے کوئی سیاسی لیڈر ان کے پاس نہیں تھا. اس اسٹرائک میں, اس مظاہرے میں, اس احتجاج میں, اس دھرنے میں ہم نے نہ تو ہومیوپیتھک چیئرمین کو پی ٹی آئی کو دیکھا, بیرسٹر گوہر کو, جو نہ 3 میں نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے پارٹی کے لیے. اگر وہ پارٹی میں ہوتا ہے نہ ہوتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا, ایم این اے بن گیا ہے. نہ ہم نے جنرل سیکرٹری کو دیکھا ہے, نہ ہم نے سلمان اکرم راجہ کو دیکھا ہے. کوئی عہدیدار بیچ میں تھا نہیں سوائے اعظم افریدی کے. اعظم افریدی کو چھوڑ دیا تھا بیچارے نے, پہلے بھی 76 کا ہے, ابھی بھی 76 کا لے گا. پہلے بھی اس کو ننگا کیا گیا ہے, پہلے بھی روتا رہا ہے, ابھی دوبارہ اس کو سامنے کر دیا گیا ہے. تو یہ باقاعدہ ایک لاہ عمل تیار کرو. اپنی کابینہ آپ کی ہوتی ہے, صرف وزیر اعلیٰ نہیں ہے, آپ کی پوری ڈسٹرکٹ کابینہ ہے, صوبے کی کابینہ ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے. اب ان کی ذمہ داری لگاؤ اور ان کے گھروں کو جو ہے ان کے گھر میں معلوم کرو کہ ان کی کمائی والے کون ہیں. کیونکہ اگر آپ ایک گھر میں 50-50 لاکھ روپے بھی دو گے پھر بھی کم پڑتا ہے, کیونکہ جو مار وہ بیچارے کھا رہے ہیں, میں یہی بتا رہا ہوں. تو اب ان کی مالی امداد بھی کریں اور ان کی بھاگ دوڑ بھی کریں اور ان کو دیکھیں, ان کے کیسز دیکھیں. ہاسپٹلائز ہیں بہت سے لوگ, ان کی کیسز کے لیے وکیل رکھیں. اب اسمبلی میں صرف نعرہ لگانا نہیں ہے کہ ہم ان کے کیس دیکھ لیں گے, ہم ان کا بدلہ لیں گے. بھائی بدلہ لڑنا چھوڑ دو. یہ بیچارے جو گرفتار ہیں ان کی رہائی کا انتظام کرو, ان کے گھر پہ راشن پہنچاؤ, ان کی تھوڑی مالی امداد کر لو, یہ کم از کم ان کے گھر چلتے رہیں. یہ ساری غریب غربا ہیں, کوئی امیر بندہ, یہ سارے مڈل کلاس کے لوگ ہیں. اپر مڈل کلاس ہوگا, لوور کلاس ہوگا, لوور کلاس ہوگا, بالکل غریب لوگ بیچ میں ہوں گے. یہ ایسا نہیں ہے. اگر یہ اتنے ہوتے تو ان کو یہ سمجھ آتی کہ وہ جو ہوتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ اپنا کام کرتے ہیں, بس وہ مخالفت تھوڑی بہت کر لیتے ہیں, آگے پیچھے کر لیتے ہیں, وہ اتنا پھر آگے نہیں جاتے جتنی دلیری یہ دکھا رہے ہیں. ان بیچارے تو معصوم ہیں, لڑکے ہیں, جوان ہیں, گرم خون ہے. اور مزہ بھی تب آتا ہے جب لیڈر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ سٹرائک کرتے ہو اور آپ کا لیڈر بھی مار کھاتا ہے اور آپ بھی مار کھا رہے ہو. تو طریقہ کار یہی ہوتا ہے. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.